میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ آپ حضرات واقعی طور پر مبارکبادوں کے مستحق ہیں کہ آج اپنے اساتذہ کرام کے علمی و روحانی فیضان کے سائے میں مرکز اہل سنت خانقاہ رضویہ درگاہ اعلیٰ حضرت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے اس خطے میں اس روحانی چھاؤں میں اس آستانِ مبارکہ میں آرام فرما ہمارے جلیل القدر بزرگوں کے روحانی فیضان کے جلوں میں بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس لینے کے لیے یہاں پر حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا کہ جن مقاصد اور جن اغراض کے لیے کئی سال پہلے آپ کے اہل خانہ نے جن تمناؤں اور جن خواہشات کے ساتھ مرکز اہل سنت بریلی شریف میں آپ کو بھیجا تھا، آج الحمدللہ آپ کا وہ سفر پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے اور آپ کے اہل خانہ کی ان تمناؤں اور خواہشات کو ایک کامیاب مسجد سے ہمراہ ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ بلا شبہ یہ دن آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے احباب کے لیے، آپ کے عزیز و اقارب کے لیے، آپ کے دوستوں کے لیے، آپ کے مخلصین کے لیے مسرت و شادمانی کا یہ دن ہے۔ یہ گھڑی ان کے لیے مسرتوں کا پیغام لے کر کے آئی ہے اور اللہ رب العزت کی نعمت کا چرچا کرنا ہی چاہیے، اس کا ذکر کرنا ہی چاہیے، اس کو خوب اچھے انداز میں منانا بھی چاہیے۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام میں آپ نے کافی عرصہ گزارا، یہاں رہ کر کے اپنے اساتذہ کرام سے علم و فن کی دولت بھی حاصل کی اور اس آستانِ مبارکہ میں آرام فرما ہمارے بزرگوں سے فیضان بھی حاصل کیا۔ اس آستانِ مبارکہ کی بے شمار برکتوں کو اپنے خالی دامن میں سمیٹنے کا آپ نے کام بھی کیا، یہاں کے قوانین پر عمل کیا، یہاں کی آپ کے اعتبار سے ظاہری شکل و صورت والی مشکلات کا آپ نے سامنا بھی کیا، لیکن اساتذہ کرام نے آپ کو اپنی شفتگو سے بھی نوازا اور منظر اسلام نے آپ کو زمانے کے ظالم تھپیڑوں سے محفوظ کر کے اپنے آرام دہ پنکھوں میں آپ کو سمیٹ کر کے اس طرح رکھا جس طرح ایک مرغی اپنے بچوں کو چیل کے پنجوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ سارے تیر تشنے یہ سب کچھ اس جامعہ نے اپنے اوپر تو برداشت کی ہے، لیکن اس کا نشانہ آپ لوگوں کو بننے نہیں دیا۔ یہ
आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु का कायम करदा इदारा। मैंने कई मर्तबा कहा है कि इस इदारे को एक तालीम गाह सिर्फ ना समझा जाए, एक दानिशकदा ना समझा जाए, और ना ये इदारा आम तालीमी इदारों आम दानिशकदों की तरह उसके कवानीन के मुताबिक नहीं चल सकता। इसलिए कि ये सिर्फ दानिशकदा ही नहीं है, ये सिर्फ इल्म का गहवारा ही नहीं है, बल्कि आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक अजीम तहरीक का नाम मंज़र-ए-सात। वो तहरीक है तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत और तहफ़्फ़ुज़ अज़मत औलिया। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दसा पर होने वाले हमलों को दूर करने, उनका दिफा करने के लिए मंजर इस्लाम की बुनियाद पड़ी। मंजर इस्लाम अकायदे अहले सुन्नत और मामूलाते अहले सुन्नत की तरसीह और तबलीग के लिए कायम किया गया। मंजर इस्लाम अकायदे अहले सुन्नत, जमाते अहले सुन्नत के गलबे को कायम रखने के लिए, इसकी सबत को कायम रखने के लिए, इसकी शान शौकत को कायम रखने के लिए कायम किया गया। मंजर इस्लाम किसी आम कमेटी का कायम करता इदारा नहीं है, आवाम की तरफ से कायम करता इदारा नहीं है, बल्कि ये उस अजीम ज़ात का कायम करता इदारा है कि जो आज सुन्नियत की पहचान बन चुकी है। आज जिसकी मकबूलियत का आलम ये है कि जिस खित्ते में चले जाइए आला हजरत का नाम आपको मिलेगा, आला हजरत का जिक्र आपको मिलेगा। शायर ने सही कहा है, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस शब्द देखिए वो इलाका रजा का। वो अजीम ज़ात जिसकी मकबूलियत का आलम ये है कि अवामो खवास हर एक की ज़बान पर दुनिया के बेशतर खित्तों में, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ जहां जहां इस्लाम की रोशनी, सुन्नियत की रोशनी है, वहां वहां आला हजरत का तज़किरा मौजूद है, आला हजरत का जिक्र मौजूद है। तो ये मकबूलियत आप, मैं तनकीस नहीं कर रहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत तनकीस से बचाए, अपने बुजुर्गों का हमेशा मुअत्तर रखे, इसलिए कि आला हजरत का तमाम उलूम और फनून पर महारत ताम्मा रखने के साथ जो सबसे अजीम वस्फ था वो था अपने असलाफ किराम की बारगाह में उनका मुअद्दब होकर के रहना। और अगर कहीं इल्मी गुफ्तगू करना है और कहीं जरा सी भी किसी बुजुर्गों के किसी भी तहरीर में कोई सुकून नजर आता है तो उसको भी बहुत ही अच्छे अंदाज में, अदब वाले अंदाज में और अदब के पैराए में होकर के आला हजरत उसको उसकी निशानदेही करते हैं, इल्मी अमानत का हक भी अदा कर रहे हैं और बुजुर्गों की अज़मतों का और उनके एहतराम का हक भी अदा आला हजरत का। इसी बुजुर्गी की शान में, अपने अकाबिर की शान में गुस्ताखी से अल्लाह रब्बुल इज्जत महफूज फरमाए, इसलिए कि गुस्ताखी और बेअदबी ये एक ऐसी बीमारी है कि इसके मुकाबले में दीगर गुनाहों का जराइम पर इंसान मुर्तकिब होता है तो उसको तौबा की तौफीक नसीब हो जाती है। लेकिन जो गुस्ताख हो जाते हैं, जिनकी ज़बानें दराज हो जाती हैं, जो बुजुर्गों के गुस्ताख होते हैं, असलाफ के गुस्ताख होते हैं, सहाबा के गुस्ताख होते हैं, अहले बैत के गुस्ताख होते हैं, उनको तौबा की तौफीक नसीब नहीं होती। ये तजुर्बा शाहिद तजुर्बा है, तजुर्बे की बात। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा नामुमकिन, लेकिन आदतन हमने अपनी छोटी सी जिंदगी में जो देखा, जो पढ़ा, उससे मैंने तो नतीजा यही आगाज किया है कि हर जुर्म के मुर्तकिब को तौबा की तौफीक मिल जाती है, लेकिन गुस्ताख को तौबा की तौफीक नहीं। अल्लाह महफूज फरमाए। बुजुर्गों की शान में हमेशा है ना अच्छे अल्फाज का इंतखाब करना चाहिए। तो मैं बता ही रहा था कि आप जरा तजकिया तो करके देखें, बुजुर्गों को बेशुमार और सब हमारे लिए लायक ताज़ीम, लायक तकरीम और लायक एहतराम। उन्होंने
اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، خواص میں بھی ان کا تذکرہ ہے، عوام میں بھی ان کا تذکرہ ہے، اور صرف یہ اس وجہ سے ہوا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بھی چیز کی جو ہے وہ پرواہ نہیں کی، انہوں نے بس اپنا جو مرتبہ حیات بنایا وہ عشق رسالت کی تفسیر کو بنایا، عشق رسول کے جلوے بکھیرنے کو بنایا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبت کے ارد گرد ان کی پوری جو ہے وہ زندگی متحرک نظر آتی ہے، فعال نظر آتی ہے۔ میرا دین ہے نا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قائم فرمایا، اور کب قائم فرمایا؟ اس کی گزارش پر قائم فرمایا، کئی مرتبہ آپ سن چکے، لیکن ایک چیز کا اضافہ میں آپ کی معلومات میں کر دیتا ہوں کہ یہ منظر اسلام جس کو آپ اس احاطے میں دیکھ رہے ہیں، اس جگہ دیکھ رہے ہیں، یہ 1908 تک یہاں پر نہیں تھا۔ 1904 1322 ہجری 1904 عیسوی، اس میں سید امیر صاحب، حضور حجت الاسلام سرکار ملک العلماء، ان چند لوگوں کی، استاد اکمل علامہ حسن علامہ بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان، برادر گرامی، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ اور ہمارے زبیر بھائی کے درمیان، ان کی گزارش پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظر اسلام کو قائم فرمایا، لیکن اس کی تعلیم، اس کے سلسلے میں جو تاریخی روایات ہے وہ یہ ملتی ہے کہ ایک بریلی شریف میں 4 رئیس تھے، 4 رئیس اعظم بریلی، 4 نواب، اور قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ یہ چاروں کو چاروں لوگ اعلیٰ حضرت کے مرید تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا جو علمی اور روحانی مقام و مرتبہ ہے وہ اس زمانے میں بھی سب کے اوپر قائم ہے، اور یہ چاروں کے چاروں بریلی شریف کے 4 کونوں میں تھے، چاروں کو چاروں اعلیٰ حضرت سے ملے۔ انہی میں ایک نواب رحیم داد خان صاحب تھے، رحیم داد خان صاحب۔ یہ رحیم داد خان صاحب جو یہاں مولانا قمر صاحب کی جو سسرال اور یہ اس کا علاقہ ہے، اور اب عبد المنان صاحب کا بھی علاقہ وہ ہونے والا ہے نا، تو ماشاءاللہ اماموں کی شادیوں میں برکتیں ہو رہی ہیں الحمدللہ۔ تو بہرحال تو اس علاقے میں ایک مرزائی مسجد ہے، بہت مشہور اور بریلی شریف کی تاریخی مسجد ہے، سن 1700 عیسوی کی وہ قائم کرتا ہے وہ مسجد، اور اس کا نام مرزائی مسجد نہیں تھا بلکہ اکبری مسجد تھا۔ ایک نواب اکبر صاحب تھے، انہوں نے، ان کی اہلیہ نے اس کو قائم کیا تھا، بعد میں مرزا لوگوں کا وہاں غلبہ ہو گیا، ہمارے مرزا توحید بیر صاحب کے اجداد کرام میں سے، تو ان لوگوں کا ایسا وہاں پر غلبہ ہوا کہ مسجد کا نام اکبری سے ہو کر کے مرزائی مسجد ہو گیا۔ تو وہاں سے متصل ایک بہت بڑی عمارت تھی جس کو رحیم داد خان صاحب کی کوٹھی کہا جاتا ہے نا۔ تو تاریخ نظریات میں یہ ملتا ہے کہ منظر اسلام وہاں پر قائم ہوا، لیکن میرے پاس جو کاغذات ہیں حضور صاحب سجادہ مدثر نورانی کے عنایتوں سے جو میرے پاس آئے ہیں، ان میں یہ ہے کہ منظر اسلام 1908 میں ہے نا، ایک کاغذ دستاویز ہے جس کی روح سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ منظر اسلام جو ہے 1908 میں بی بی جی مسجد میں چل رہا تھا۔ اب ذہن پریشان، یہ منظر اسلام آخر سوداگران میں مانا جائے، مرزائی مسجد کے پاس مانا جائے، یا جو ہے وہ بی بی جی مسجد میں مانا جائے، بہت تتبع و تلاش کے بعد یہ جو ہے وہ راز آیا ہوا کہ منظر اسلام کے تدریسی معاملات جو چلتے تھے ابتدائی قیام سے لے کر کے 1908 تک، یہ بی بی جی مسجد میں
اور یہاں پر جو طلبہ پڑھتے تھے، اساتذہ پڑھتے تھے، ان کے قیام و قعام کا انتظام رحیم نواب رحیم داد خان صاحب کی کوٹھی پر ہوتا تھا اور وہاں پر وہ لوگ گئے۔ اس لیے اور رحیم نے دونوں روایتیں جو ہے وہ درج کر دی، اور آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ منظر اسلام یہ جو ہے وہ 1908 تک بی بی جی مسجد میں چلتا رہا۔ اس کے بعد حضور حجت الاسلام، میں جہاں آنا چاہتا تھا، حضور حجت الاسلام علامہ حسن رضا خان بریلوی علیہ رحمۃ اللہ، 1908 میں ان کا وصال ہو گیا ہے نا۔ آپ کے جد اعلیٰ حضرت علامہ حسن رضا خان بریلوی علیہ رحمۃ اللہ صاحب اعلیٰ حضرت کے تمام معاملات جتنے بھی دنیاوی معاملات تھے سب کو بحسن و خوبی انجام دینے والی جو ذات تھی وہ علامہ حسن رضا خان بریلوی علیہ رحمۃ اللہ کی تھی، اور اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی مفتی محمد رضا صاحب۔ ان بھائیوں میں بے پناہ اتحاد اور اتفاق، اعلیٰ حضرت کو انہوں نے تمام علمی مشاغل کے لیے بالکل فارغ کر رکھا تھا۔ اللہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خسر بھی ہوتے ہیں اور چچا بھی ہیں، مفتی محمد رضا صاحب، مولانا محمد رضا صاحب، یہ زمینوں کے معاملات میں توری شریف وغیرہ جو جاگیروں کے معاملات ہیں یہ دیکھا کرتے تھے، اور علامہ حسن رضا خان بریلوی علیہ رحمۃ اللہ اعلیٰ حضرت کے علمی معاملات بھی دیکھتے تھے، اور یہ تمام خانگی معاملات بھی وہ دیکھتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے یہ اسی کا ایک حصہ منظر اسلام بھی تھا، وہ جو ذمہ داریاں عمومی جو ذمہ داریاں تھی انہی کا ایک خاص کر منظر اسلام کا اہتمام و انصراف بھی تھا۔ علامہ حسن رضا خان بریلوی علیہ رحمۃ جب تک زندہ رہے منظر اسلام کے اس اہتمام و انصراف میں حد درجہ حصہ لیتے رہے، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے رہے، اور اس کے تعلیمی سفر کو آگے بڑھانے کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ لے کر کے شب و روز اس میں منہمل رہا۔ ادھر حجت الاسلام تھے اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے، یہ دونوں لوگ مل کر کے منظر اسلام کو چلا، لیکن حجت الاسلام کی جو قربانیاں ہیں اسلاف شناسی کا جذبہ رکھنا چاہیے اپنے دل میں، جن بزرگوں کے احسانات کے تلے ہم اور آپ دبے ہوئے ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ان کا چرچا کرنا چاہیے، ان کا ذکر کرنا چاہیے، تعصب اور عناد سے بالاتر ہو کر کے ہر محفل میں ان کا تذکرہ ہونا چاہیے، ان کا ذکر ہونا چاہیے، کبھی بھی اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ حجت الاسلام یہ قربانیاں آپ دیکھیں، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت نے تو قائم کر دیا، اعلیٰ حضرت نے تو اپنے منشا کا اظہار فرما دیا، اپنی تعریف فرما دی، ضوابط بھی مقرر کر دیے، اصول بھی ہے تو بنا دیے، کلیات بھی بنا دیے، لیکن اس کے جو تمام جزئیات ہیں، تمام معاملات ہیں، ان سب کو سر کرنے والی جو ذات ہے وہ حضور حجت الاسلام علیہ رحمۃ اللہ، ایک عظیم مفکر، ایک عظیم دانشور، ایک عظیم دور شخصیت مل کر کے اگر کوئی شخصیت رونما ہوتی ہے تو اس کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، عزم و استحقاق اور استقلال، باطل سے مقابلے کی طاقت اور جرأت، حق کے لیے باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنا، یہ چیزیں، یہ عناصر اگر کسی بھی ذات سے سیکھ سکتے ہیں تو حجت الاسلام کی ذات۔ بہت اعلیٰ حضرت کے بارے میں تو سب مشہور ہے، سب جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت حق سے ہٹ کر کے کوئی بھی بات قبول نہیں کرتے اور برداشت نہیں کرتے، لیکن الولد سر لابی، عکس جمیل اگر کسی کو دیکھتا ہے تو وہ حضور حجت الاسلام کی ذات۔ حضور حجت الاسلام نے منظر اسلام، یہ چونکہ قیام کے مقاصد اس کے بہت عظیم تھے، بہت عظیم تحریک تھی، ایک صرف دانش قطع نہیں تھا، اس لیے حجت الاسلام نے بہت عظیم پیمانے پر اور بہت سوچ سمجھ کے بہت ہی دانشمندانہ انداز میں یہاں کی چیزوں کو، یہاں کی عمارت کے لیے زمین کی تحصیل کا کام کرنا شروع کیا۔ یہ جو جس میں حضرت صدر صاحب کا قبرہ ہے، اس کے برابر میں جماعت ثانیہ کا قبرہ ہے، اس کے سامنے یہ جو دارالفتہ کی عمارت ہے یہ عین کی شکل بنتی ہے، اس کو حضور حجت الاسلام نے اپنے پیسے سے خرید کر کے منظر اسلام کے لیے وقف کیا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں
یہ جو الیاس بھائی کی جہاں دکان ہے یہ پورا کا پورا ادھر تک کا حصہ یہ جو ہے وہ یاقوتی بیگم جو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشدامن صاحبہ تھی ان کے ترکے میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے نا اہلیہ محترمہ کے حصے میں آیا. سرکار حجت الاسلام نے اس کو اپنے اور اپنی اہلیہ کے نام سے خرید کر کے منظر اسلام کے لیے وقف کیا. اس کے بعد کئی ایسی عمارتیں ہیں جس کو حضور حجت الاسلام نے خرید کر کے اپنے نام پر نہیں رکھا بلکہ جو بھی جائیداد خریدتے منظر اسلام کے نام کر دیتے تھے, طلبہ منظر اسلام کے نام کر دیتے تھے, خانقاہ رضویہ کے نام کر دیتے تھے. یہ ہے حضور حجت الاسلام. اور ظاہر سی بات ہے کہ مفسر اعظم ہند جن کا کل شریف ابھی چند منٹوں میں ہم کرنے جا رہے ہیں, جہاں پر مجھے آنا مقصود تھا, یہ انہی کے بیٹے ہیں. اور یہ خاندان تو وہ ہے کہ اس خاندان کے ہر فرد میں اپنے بزرگوں کی خوبیاں بدلتے عدم موجود ہیں. اور میں آج بھی کہتا ہوں, جگہ جگہ کہتا ہوں کہ اس خاندان کے افراد میں میں نے نہ کبھی منافقت دیکھی, نہ کبھی مداخلت دیکھی, اور نہ کبھی کس کا شائبہ ان میں دیکھا. ان کے اندر جو ہے وہ یہ لوگ جو ہے جھوٹ نہیں بولتے, یہ منافقت سے کام نہیں لیتے, مداخلت سے کام نہیں لیتے. جو انہیں کہنا ہے کسی کی پرواہ کیے بغیر اس کے منہ ہی پر کہہ دیتے. اور آج تک میرا تجربہ ہے, اپنا تجربہ ہے. سرکار مفسر اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے منظر اسلام جب ان کے ہاتھ میں آتا ہے اس کی حالت بہت خستہ, لیکن سرکار مفسر اعظم ہند نے حوصلہ نہیں ہارا, جگہ جگہ تشریف لے گئے. ایسے بزرگ سرکار مفسر اعظم ہند, آپ حضرات نے اپنی محفلوں سے ان کا تذکرہ نکال دیا. بے پناہ تکلیف ہوتی ہے مجھے جس محفل میں مفسر اعظم ہند کا ذکر نہ ہو, جس محفل میں ریحان ملت کا ذکر نہ ہو, جس محفل میں حجت الاسلام کا ذکر نہ ہو. پرسنلی طور پر, ذاتی طور پر بے پناہ تکلیف کا محسوس کرتا ہوں میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مفسر اعظم ہند کو پڑھا نہیں آپ لوگوں. پڑھو مفسر اعظم ہند کو. آج جہاں پر بیٹھے ہو, اگر مفسر اعظم ہند نہ ہوتے تو یہ اس لائق کی جگہ نہ ہوتی. مفسر اعظم ہند نے بے پناہ خلوص کا اظہار کرتے ہوئے اس اپنے بزرگوں کی اس یادگار کو نہ صرف یہ قائم رکھا بلکہ اس کی بہاروں میں بے پناہ اضافہ. ابھی ملنگاباد ضلع سرلاہی نیپال جانا ہوا, وہاں کے بزرگ لوگوں نے جو ہے بتایا کہ سرکار مفسر اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ 1959 میں یہاں تشریف لائے تھے, اور ہمارے یہاں پر آگ لگ جایا کرتی تھی, اور یہاں پر ہیضہ پھیل جایا کرتا تھا, اور یہاں بہت غربت. بتایا سرکار مفسر اعظم ہند سے گزارش کی کہ حضور دعا فرما دے. حضرت نے پورے گاؤں کا جو ہے وہ دورہ فرمایا. آپ کی زبان پر تھا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سرکار مفسر اعظم ہند کا مرتب کردہ وہ درود پاک ہے جس کے بے پناہ فضائل ہیں. اس کے سلسلے میں گفتگو ہوگی. بس اتنا بتا دوں کہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک آپ نے بنا لیا تھا, مرتب کر لیا تھا, لیکن طواف خانہ کعبہ میں مصروف تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ آگے کا بند کیا ہونا چاہیے. اچانک ایک بزرگ شخصیت کا گزر ہوتا ہے, خوشبو اور خوشبو سے معطر علاقہ ہو جاتا ہے, اور وہ کہنے لگتے ہیں کیوں نہ کہہ دیتے, تم یہ کیوں نہیں کہہ دیتے نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح یہ درود پاک آپ کا مرتب ہو کر کے اور اتنا مقبول کہ اس خطے میں جہاں جہاں ہم گئے, اور مقررین کی عادت ہے مقرر ہو غیر مقرر ہو تقریر کے نام پر جو سے بھی کھڑے ہو جائے, کوئی کھڑا ہو جائے, جیسے ہم ہی کھڑے ہو جاتے تو کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں اپنی عادت کے مطابق ایک مرتبہ درود پاک پڑھی. ہم نے تو شروع کر دیا اللہم صلی. ارے وہ لوگ غصہ ہو کر کے دیکھ رہے تھے, اور ان سب کی زبان پر چاہے چھوٹا ہو, بڑا ہو, بوڑھا ہو, خواتین ہو, جیسے ہی کوئی مقرر کہتا کہ درود پاک پڑھیے تو وہ سب اجتماعی طور پر ہے نا لہجے میں اور اس میں بہت اچھے لہجے میں پڑھنے لگتے ہیں اللہ رب محمد. تو سرکار مفسر اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقبولیت وہاں جا کر کے دیکھی, وہاں بے شمار کرامتیں. وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ حضرت نے یہ پڑھ کر کے ایک جو ہے وہ بتایا کہ شرح جامی میں نے ایک عبارت پڑھی ہے, اس عبارت کی فضیلت ہے. وہ بیچارے عوامی لوگ تھے, بتا نہ سکے مجھے کہ وہ کون سی عبارت ہے,
अब ढूंढूंगा, तलाशूंगा। एक वो भी उन्होंने पढ़ी सरकार मुफस्सिर आज़म हिंद ने, और उसके बाद उंगली पर जो है वो दम करके उस गांव के चारों तरफ हिसार किया। तो वो कहते हैं कि आज तक ना तो यहाँ आग लगी है और ना ही आग हैजा फैला है। पूरे जो है घास फूस के मकान थे, आज कोई भी मकान यहाँ घास फूस का नहीं है, सब पुख्ता मकान है। सरकार मुफस्सिर आज़म हिंद की इनायत है, उनकी करामत है। सरकार मुफस्सिर आज़म हिंद के रूहानी जलवे हैं। सरकार मुफस्सिर आज़म हिंद ने इसको कामयाबियों की मंजिलों तक पहुंचाया। रेहान मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने बेपनाह इसके लिए कोशिशें, ये अफ्रीकी हॉस्टल आप देख ही रहे हैं। सरकार रेहान मिल्लत ने पूरी दुनिया के बेशतर ममालिक का दौरा किया, मंजर इस्लाम के लिए किया, मंजर इस्लाम की तरक्की के लिए उनके जो मंसूबे थे अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम पढ़ते हैं उन मंसूबों को, हैरत होती है कितने अजीम दानिशवर थे सरकार रेहान मिल्लत, कितने अजीम मुफक्किर थे, कितने दूरअंदेश थे। अल्लाहु अकबर। रेहान मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने मंजर इस्लाम को उरूज व इर्तिका की मंजिलों तक पहुंचाने के लिए बेपनाह कुर्बानियां पेश की। आज हमारे हुजूर सुबहानी मियां साहब और उनके शहजादे और इस खानदान के दीगर जो है वो अफराद, दीगर बुजुर्ग, सबने मंजर इस्लाम को हमेशा अपने बुजुर्गों की अमानत समझ करके इसकी बका के लिए कोशिश की। हर एक की तमन्ना और ख्वाहिश होती है, कोई भी हो, खानदान आला हज़रत का हर फर्द ये दिल से चाहता है कि मंजर इस्लाम तरक्की करे, इसलिए कि ये यहाँ के बुजुर्गों की अमानत, बल्कि यहाँ के बुजुर्गों की अमानत क्या, ये पूरे आलम सुन्नियत की अमानत है और सुन्नियत की अलामत है और सुन्नियत के तहफ़्फ़ुज़ का एक अजीम किला और एक अजीम तहरीक है। बस 1 मिनट में कुल शरीफ होने जा रहा है, 1 मिनट में एक बात सुनिए। जहां जहां मैं गया, बेशतर जगहों पर गया, बेशतर कई खित्तों में जाना हुआ, कई मुल्कों में जाना हुआ, वहां उन खित्तों में जहां हमारे बुजुर्ग नहीं पहुंच सके, लेकिन आज भी सुन्नियत की बहारें वो वहां पर कायम है। जब मैंने मालूम किया कि जब हमारे बुजुर्ग यहाँ पर नहीं आए, हमारे बुजुर्गों ने आकर के यहाँ पर मुरीद नहीं किया, जाहिर सी बात है कि चंद बुजुर्ग इतना अजीम खित्ता कहाँ जा सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इस खानदान में है ना सैकड़ों शहजादान पैदा हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस नस्ल रज़ा में खूब बरकतें पैदा फरमाए, खूब बरकतें पैदा फरमाए, सैकड़ों भी पैदा हो जाए, तब भी आला हजरत के इश्क व मोहब्बत में डूबे हुए खित्तों का रकबा इतना है कि कोई भी उसकी तकमील नहीं कर सकता और पूरे दौरे नहीं कर सकता, उनको सैराब नहीं कर सकता। इतना बड़ा खित्ता है आला हजरत का, इतना बड़ा इलाका है आला हजरत का। ये आला हजरत का फैज़ान ले जाए, आला हजरत के फैज़ान से तुमको वो कराओ। तो वहां पर मैंने जहां देखा, पता ये चला कि यहाँ पर मशाइख तो नहीं आए, लेकिन मंजर इस्लाम से बढ़ करके जो फुज़ला आए थे, उन्होंने यहाँ पर सुन्नियत की बहारें कायम की, सुन्नियत की तरबीयत और इशाअत की। इसलिए आप हज़रात को यहाँ से ये ज़हन लेकर के जाना है कि आप एक मुदर्रिस सिर्फ बन के नहीं जा रहे, आप मुकर्रिर बन करके नहीं जा रहे, बल्कि आप एक मुबल्लिग बन करके जा रहे हैं, एक दाई बन करके जा रहे हैं, बन करके जा रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है वो दरसगाह में रह करके आप सिर्फ दरसगाह तक महदूद रहें, ऐसा नहीं है। दरसगाह के फारिग औकात में आप जो है वो तबलीग का काम कर सकते हैं, दावत का काम कर सकते हैं, मसलक आला हज़रत के फरोग़ और इर्तिक़ा का काम कर सकते हैं। आपको कहीं पर पाबंदी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सच्चा दाई बनाए, आपको सच्चा मुबल्लिग बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हज़रत सदरुल मुदर्रिसीन साहब की उम्र में बेशुमार बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह उनके ज़ेर साया आपने बुखारी शरीफ जो है वो पढ़ी क्या बल्कि आपने पी है। आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि ये जो है वो सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं, माशाअल्लाह अब तो जो है वो अब तक आप ज़बान से पी रहे थे, अब आप जो है वो उनके कलमों के तास की रूहानी किरणों के साए में बुखारी शरीफ के मफाहीम और मज़ाहीम को अपने जो है वो ज़हन दिमाग में उतारेंगे और इसकी इश्क व मोहब्बत भरी तशरीह व तौज़ीह और इसके मफ़हूम से अपने ज़हन दिमाग को
معطر اور مزین کریں گے، آراستہ کریں گے، اللہ رب العزت اس جامعہ کو نسل بد سے محفوظ فرمائے اور اس کے جتنے بھی مخلصین ہیں اللہ رب العزت سب کو دارین کی سعادت عطا فرمائے۔ جناب میرے اہم معاون عالی جناب الحاج بسم اللہ صاحب کا ابھی پچھلے دنوں پچھلے جمعے کو انتقال ہو گیا، آج یہ چھٹا دن ہے۔ بہت ہی بڑے معاون یہاں کے، اللہ اکبر، بریلی شریف جب حاضر ہوئے تو لینے والا جب گیا دہلی سے واپسی ہو رہی تھی تو کہنے لگے جب بریلی شریف کی سرحد شروع ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ انہوں نے کہا کہ بریلی شریف کی سرحد آ چکی ہے، رامپور کی سرحد ختم ہو رہی ہے۔ تو وہ اترے، گاڑی رکوائی، وضو کیا، ننگے پیر ہوئے اور کہا اپنے مجدد کی بارگاہ میں بسم اللہ جو ہے بے وضو داخل نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ اکبر، وہ عظیم ہے نا معاون اور بہت مخلص ہمارے وہ یہاں ہم میں نہ رہے، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے۔ آج کی اس ختم محفل بخاری کے برکت کی برکت سے اللہ رب العزت ان کے صغائر اور فضائل کو معاف فرمائے، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قرآن شریف کے سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت